बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मुहर्रमुल हराम का खसूसी प्रोग्राम मस्तूरात करबला में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम हर रोज़ मस्तूरात करबला में से किसी एक ऐसी ख़ातून का ज़िक्र करें कि जिनको खराज अक़ीदत पेश कर सकें, जिनको हम सुर्ख सलाम पेश कर सकें। बेशक इन ख़वातीन की वजह से ही आज करबला हमारे दरमियान ज़िंदा है। आज एक ऐसी बीबी का ज़िक्र करेंगे, आज उस शहज़ादी का ज़िक्र करेंगे कि जिनकी किस्मत पे तो रश्क आता ही है। आज उनके सब्र पे भी बात करेंगे। एक ऐसे जवान बेटे की माँ कि वो बेटा जो कि हम शक्ल पैगंबर है। आज हम बात करने जा रहे हैं सैयदा बीबी उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा। आप ज़ोजा हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। आपको वो मुकाम अल्लाह पाक ने अता किया जो रहती दुनिया तक सबके लिए काबिल रश्क बना रहेगा। हमेशा की तरह हमारे सेट पे मौजूद हैं बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती रहती हैं। आज सैयदा उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत पे आपका जो किरदार था करबला में और बादस करबला, उस पे बात करेंगी हमारी सबसे पहली मेहमान स्कॉलर मोहतरमा सुमेरा शफीक साहिबा। हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती हैं। सुमेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर मुल्क पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर्स में उनका शुमार होता है। सच टीवी के बेशतर प्रोग्राम्स और बाकी चैनल्स पे भी आप इनको देखते रहती हैं। मोहतरमा खानम सहर जैदी साहिबा। सहर, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सुमेरा, जनाब उम्मे लैला और बाकी मस्तूरात करबला की ख़वातीन के जिनके नाम आते ही हम सरापाई अदब हो जाते हैं, हमारी निगाहें अदब के साथ झुक जाती हैं। जनाब उम्मे लैला कौन थी, कैसे आप इमाम अली मुकाम के निकाह में आती हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं। वक्त की ज़रूरत है कि ख़वातीन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि जो करबला की ख़वातीन थी उनका क्या किरदार रहा है। फ़कत एक ज़ाहिरी तौर पर तो सबको मालूम है कि 72 तन की कुर्बानी दी गई, वो नाम तो सबको याद है, लेकिन वो अजीम हस्तियाँ कि जिन्होंने उसके बाद एक बड़ी जिहाद की और बड़ी कुर्बानियाँ दी, कि वो तो वहाँ पर जब उनको शहीद कर दिया गया करबला में, उस टाइम पे उनके लिए तो वो काफ़ी था। वो तो डायरेक्ट जन्नत में चले गए, उनकी आजमाइश का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका था। और ये बहुत बड़ी इनकी एक कुर्बानी भी थी, और माओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है। तो इस पर आपने जो काविश की है बहुत बड़ी एहसास की बात है दीन की खातिर उन्होंने अपने जवान बेटों को, कहीं पे देखते हैं तो अपने छोटे मासूमों को और अपने बच्चों को इस तरह से कुर्बान किया कि अक्ल हैरान हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने वालिदैन को, मतलब हर एक चीज़ को कुर्बान किया। और फ़कत कुर्बान नहीं किया कि हम लोग तो फ़कत हमारे घर में कोई एक अजीज़ भी छिड़ जाए तो वो भी एक समझ ली टिपिकली डेथ हो जाए तो उसमें भी हम लोग बड़े उदास रहते हैं और कई अरसे तक हम उस सदमे से नहीं निकलते। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा खानवादा लुटा दिया, और उसके बाद भी सब्र इस्तकामत की एक पैकर बनी रही। तो उन्हीं में से एक हस्ती आज जिनका जिक्र आप करने जा रही हैं, हमें ये सादत हुई कर रही हैं सैयदा उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा। सहर जैदी, बताएं कैसे आप जो है वो इस शर्फ़ ज़ोजियत में आती हैं और काबिल रश्क खातून बनती हैं, और शहज़ादा अली अकबर जो कि शबी हैं हमारे पैगंबर के, किस तरह से उनकी वालदा बनती हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। इन अय्याम अज़ा में हम बात कर रहे हैं उन ख़वातीन की कि जिनकी गोद तरबियत गाह थी उन शुहदाए करबला के लिए कि जिन्होंने पूरी कायनात को अपने नूर से, अपने खून की रोशनाई से इस तरह से मुनव्वर किया कि तारीख़ आज तक उनके किरदार को बेमिसल जानती है और गर्दानती है। और बेशक कि ऐसा ही है। उनमें से एक जनाब उम्मे लैला, आपका जो ताल्लुक़ है वो कबीला बनु सक़ीफ़ से है, और वहाँ के भी जो उमरा हैं और रईस हैं उनसे, उसके जो सरदार हैं, आपके जो वालिद हैं वो सरदार हैं कबीला बनु सक़ीफ़ के मुर्रा, और आपकी वालिदा का नाम मैमूना बताया जाता है।
اور ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے آپ کے ددیال کی جانب سے، وہ یہ کہ آپ پوتی ہیں جناب عروہ ابن مسعود ثقفی کی، اور عروہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جو صلح حدیبیہ میں قریش کی جانب سے آئے تھے، اس وفد میں کہ جو صلح کی جنہوں نے پیشکش کی اور باقی تمام شرائط رسول اللہ سے ہوئیں. تو آپ صلح حدیبیہ کے بعد جناب عروہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور جب آپ اسلام لے آتے ہیں تو رسول اللہ جناب عروہ کو یعنی جناب ام لیلہ کے دادا کو اس قبیلہ ثقیف میں اپنا نمائندہ قرار دیتے ہیں. کیا بات ہے. اور رسول اللہ کا نمائندہ ہونا یا رسول اللہ کا انتخاب جو یقیناً کسی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، ان کے سٹینڈرڈز، ان کے معیارات. اور جب آپ اپنے قبیلے میں آتے ہیں اور آپ کو مبلغ کے طور پر رسول اللہ معین کرتے ہیں، تو جب آپ تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں تو اسی اثناء میں کہ جب آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چھپ کر نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایک تیر لگنے سے آپ کی شہادت ہوتی ہے. اور جب یہ اندوہناک خبر رسول اللہ تک پہنچتی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ عروہ ان کی شہادت کی خبر کو سن کر کہتے ہیں کہ عروہ بے شک کہ ان کا مقام صاحب یاسین کی طرح تھا، جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا، کہ جو اپنی امت میں اپنی امت کو یا اپنے لوگوں کو خدا کی جانب بلا رہے تھے مگر ان کی امت نے ان کو مار ڈالا. تو بالکل اسی طرح عروہ بھی اپنے پورے قبیلوں کو خدا کی جانب بلا رہے تھے لیکن قبیلے نے ان کی قدر نہ کی اور ان کو شہید کر ڈالا. تو کہا کہ یعنی آپ ایک شہید کی پوتی قرار پائیں، اور بہادری شجاعت آپ کے قبیلے کا وتیرہ رہی ہے. بہت سے نامور یعنی بہت کچھ بدنام لوگ بھی اسی میں ہی ہیں، جیسے حجاج بن یوسف، وہ بھی قبیلہ ثقیف سے ہی ہے. لیکن آپ جس طرح سے مختار ثقفی ہیں کہ جو کربلا بعد کربلا بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، وہ بھی قبیلہ بنو ثقیف سے ہیں. تو پھر جناب مرہ سے جناب ام لیلہ کا جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے، اور آپ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام آپ یزید کی پھوپھی ذات بھی تھی نا؟ جی، تعلق کچھ اس طرح سے بنتا ہے، لیکن وہ یہ کزن ریلیشن شپ بنتا ہے. جی، قبائل کا تاریخ میں مختلف جو ہے وہ باتیں ہیں اور روایات ہیں. تو وہی میں نے کہا کہ قبیلہ ثقیف، بنو ثقیف وہ قبیلہ ہے کہ جس میں بہت نامور نام بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ ایسے ہی نہیں. اور اگر آپ کے ننیال کو دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ بنو امیہ سے جا کر جو ہے وہ ملتا ہے اور ابو سفیان سے جا کر ملتا ہے. لیکن جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جیسے خدا ارشاد فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یعنی خدا اس کا اس کی تفسیر یہ ہے کہ خدا کبھی کافر خاندان سے مؤمنین کو متولد کرتا ہے اور کبھی مؤمن خاندان سے کافر یا ایسے لوگ جو ہے وہ متولد ہوتے ہیں. یہ ننیال کی جانب سے اس طرح کا رشتہ ہے. لیکن اوورآل جب آپ کی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے تو آپ وہ ہیں کہ جو انتخاب ہیں امام حسین علیہ السلام کا، اور آپ کی گود وہ گود ہے کہ جہاں سے اب انشاءاللہ کہ آگے ہم بیان کریں اگر کربلا کے بارے میں، تو ایک ایسی شہادت، ایک ایسا شہید آپ کربلا کو دیتی ہیں جن کے بارے میں بہت مشہور بات ہے. بالکل سحر، ابھی آگے چل کے ہم میدان کربلا کی بات کریں گے کہ کس طرح سے اس بی بی نے وہاں پہ اپنی بہادری دکھائی. بہادری کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ ایک ماں جب اپنے جوان بیٹے کو شہادت کے لیے پیش کرتی ہے تو ان کے لیے صرف ہم صبر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اس سے بڑی بہادر خاتون دنیا میں نہیں ہو سکتی. مزید بھی ذکر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خاتون کربلا، مستورات کربلا، جناب سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے بارے میں. اور ابھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے کربلا میں آپ نے دین اسلام کی خاطر اپنے جوان بیٹے کو، اور اس بیٹے کو کہ جن کے لیے امام علی مقام راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے تھے جب اپنے نانا جان کی یاد آتی تھی، ایک ماں کے صبر کا وہ لیول سے بھی اوپر کا کوئی لفظ ہو تو وہ اس بی بی کے لیے استعمال ہوگا.
ہمارے ناظرین کو میدان کربلا میں جو بی بی نے شجاعت دکھائی، صبر دکھایا، اس کے بارے میں پلیز گفتگو کریں. بالکل، ان کے صبر کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، نہ کبھی پہلے ملی اور نہ رہتی دنیا تک قیامت تک مل سکتی ہے کہ ایسا صبر. جوان بیٹا ہے اور ایک لمحہ ان کے چہرے پر بھی کبھی گرد بھی نہیں آنے دی. یہ اس طرح زندگی گزاری ہو. اور وہ میں لینا ہے کہ اس سے پہلے اور والدہ کا کردار والد سے زیادہ ہوتا ہے تربیت میں بھی، اور اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے. اسی کو دیکھا جائے تو یہی کردار، والدہ کے کردار اور اس کی اہمیت دکھاتے ہوئے امام وقت کہہ رہے ہیں حضرت ام لیلہ سے کربلا میں کہ ام لیلہ دعا کیجئے کہ آج ابھی ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے، مشہور پہلوان جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ آپ کے بیٹے سے مقابلہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے میدان کربلا میں، اور آپ ابھی اس کے لیے دعا کریں کہ آپ کا بیٹا سرخرو ہو. اور وہاں پر ام لیلہ جاتی ہیں، دعا کرتی ہیں، گریہ وزاری کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ میرے بیٹے کو فتح دے. اللہ کی پتہ ہے کہ شہادت ہو جانی ہے، لیکن اللہ رب العزت پر ایک توکل کہ یہ جو ایک اپنی طرف سے گھمنڈ لیے آیا ہے پہلوان کہ میں بہت طاقتور ہوں، اس سے ایک جیت ملے. اور پھر ایسا ہی ہوا، ان کی دعا وہاں پر قبول ہوئی. اللہ کے امام وقت ہیں، وہ اگر دعا کریں یا بد دعا کریں امام حسین علیہ السلام تو ان کی بات کبھی بھی ٹالی نہیں جا سکتی تھی. تو وہاں پر جب ام لیلہ کو کہا گیا ماں کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور ماں کے دل کو ایک حوصلہ دینے کے لیے اور اللہ رب العزت پر ان کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کی امید مزید بڑھانے کے لیے کہ ان کی وہ دعا پھر اللہ رب العزت نے قبول کی. پھر امام علی اکبر جب وہ باہر تشریف فرما ہوئے جنگ کے لیے گئے اور اس پہلوان کو بچھاڑ کر آگے اور پھر دوبارہ آئے اور پھر دوبارہ گئے. اچھا، دوبارہ آئے. اور یہیں پہ سحر ایک اور دعا کا بھی ذکر آتا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، مجھے میرے علی اکبر سے ایک دفعہ پھر ملا دے. تو شہزادہ علی اکبر لوٹ کے آتے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی قدم بوسی کے بعد پھر دوبارہ آپ جو ہیں میدان کربلا میں جاتے ہیں. ذرا وہ نقشہ اس طرح سے کھینچیں کہ آج کا یہ دن اور جناب سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کہ ہمارے الفاظ تو ہمارا ساتھ دے نہیں رہے. یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے سحر. ایک جوان بیٹا وہ آتا ہے اور یہ جانتی ہیں کہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. بالکل، ہر شہید کو امام علی مقام نے رخصت کیا، لیکن جس منفرد انداز میں شہزادہ علی اکبر کو رخصت کیا ہے اور وہ کلمات، وہ جملہ مقاتل کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح سے آپ رخصت ہوتے ہیں خیمہ جناب ام لیلہ سے اور خیمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد جب امام علی مقام آپ کو زین پر سوار کرتے ہیں تو جب جناب علی اکبر میدان کربلا کی جانب جا رہے ہیں تو آپ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے خدا گواہ رہنا کہ اب میں اسے میدان کربلا میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت اور گفتار میں تیرے حبیب کی شبیہ ہے. ایک بہت بڑا لقب ہے ہم شبیہ پیغمبر. مدینہ کے لوگ گواہی دیتے تھے جب بھی جناب علی اکبر کو گھر سے نکالتی ماں یا جناب زینب یا امام حسین خود تو آپ تحت الحنک باندھتے تھے، اور سب سے زیادہ اگر لوگ دیکھ لیتے تھے تو ریزمبلنس تھی رسول اللہ سے امام حسین کے اس بیٹے کی. اور جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کو اسپیشل لایا جاتا تھا زیارت کے لیے کہ دیکھیں ایسے تھے ہمارے پیغمبر. جی بہت سے واقعات، ہمیں متعدد واقعات ملتے ہیں کہ لوگ آ کر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے خواب میں سبط رسول سے یعنی امام حسین سے کہ ہم نے خواب میں آپ کے نانا کو دیکھا ہے. تو تصدیق کرنے کے لیے امام حسین اپنے اس بیٹے کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب آپ کو زیارت کراتے تھے آپ کی شکل کی تو کہتے تھے کیا اسی طرح تم نے خواب میں زیارت کی رسول اللہ کی؟ اس قدر شباہت تھی. اور جب آپ میدان میں بھیج رہے ہیں تو تب بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ اے خدا گواہ رہنا اب میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ صورت و سیرت اور گفتار میں تیرے حبیب کی شبیہ ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر جناب ام لیلہ کی فضیلت بھی آتی ہے اس ایک جملے میں جہاں پر جناب شہزادہ علی اکبر کی آ رہی ہے. آپ دیکھیے صورت میں یعنی 3 فضائل بیان کر دی امام حسین نے، صورت، سیرت اور گفتار جو رسول اللہ سے سب سے زیادہ مل رہی ہے. صورت یہ وہ فضیلت ہے کہ جس پہ اختیار نہیں ہے شہزادہ علی اکبر کا کوئی، یعنی یہ خدا کی جانب سے ہے، یہ من جانب اللہ ہے. جب امام حسین اس دنیا سے رسول اللہ کی علت ہو گئی تو امام حسین غمگین رہتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے نانا کی زیارت کیے بغیر نہیں رہ سکتا.
تو خدا نے آپ کو جناب شہزادہ علی اکبر فرزند کے طور پر عنایت کیے یا دیے، کیونکہ آپ بہت زیادہ مس کرتے تھے رسول اللہ کی زیارت کو یا آپ ان کے چہرے کو. تو آپ یہ دیکھیے کہ خدا جیسے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. خدا کہتا ہے کہ میں ارحام میں جس طرح چاہوں میں شکل بنا دیتا ہوں. تو یہ من جانب اللہ ہے کہ آپ کی شکل رسول اللہ سے شباہت رکھتی ہے، آپ ہم شبیہ پیغمبر ہیں. لیکن اس کے بعد دوسری فضیلت سیرت اپنائی جاتی ہے. سیرت خدا دیتا نہیں ہے، یعنی بہت سے کمالات دیتا بھی ہے، لیکن جو زیادہ تر چیزیں انسان محنت کر کے بناتا ہے. جناب علی اکبر نے، جناب ام لیلہ نے، جناب زینب نے تربیت اس طرح کی کہ آپ کو سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھالا. ایک ایک لہجہ جو آپ کا گزرا یا لمحہ گزرا تربیت کا، وہ اس طرح کا. اور پھر گفتار میں کہتے ہیں کہ لہجہ آپ کا رسول اللہ کا تھا، لیکن انسان کیا بولے یہ اس کے اختیار میں ہے. آپ نے کلام ہی ہمیشہ ایسا کیا کہ جب آپ بولتے تھے تو مہک رسول اللہ کی آتی تھی. ہاں، اور پھر جب آپ اس انداز میں رخصت کرتے ہیں تو پیچھے پیچھے چلتے ہیں. 3 مرتبہ جناب علی اکبر مڑ کر دیکھتے ہیں. سحر یہیں پہ آپ ابھی بات کر رہی تھی تو وہ ذہن میں ایک نقشہ آ جاتا ہے نا. ایک ماں کو ویسے ہی اپنے بیٹے بہت اچھے لگتے ہیں، تو اس ماں کے صبر کا کیا ہوگا کہ کس طرح سے ان کو پتہ ہے کہ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. تو وہ جو اس وقت بی بی کے دل کا عالم ہوگا بطور ماں، آپ بھی ایک بیٹے کی ماں ہیں، میرا بھی ایک بیٹا ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لرز جاتا ہے پورا جسم کہ کس طرح سے بی بی نے رخصت کیا ہوگا، اور وہ بھی اتنا خوبصورت بیٹا. کہ جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو دشمنان کہتے ہیں، دشمن گواہی دیتے ہیں کہ جب یہ آئے تو ہمیں لگا کہ جس طرح سے چاند طلوع ہو گیا. یہ شہزادہ قاسم کے بارے میں بھی دشمنوں کی روایات ملتی ہیں جو یزیدی لشکر میں. تو یہاں پر ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شہزادہ دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا. وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا جس کی خوبصورتی کی گواہی دشمن دے کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر ہیں، یہ چاند جس طرح سے ہے، جس طرح سے سورج ہے، یعنی کوئی دیکھ نہیں سکتا آپ کے چہرہ مبارک کی جانب. اسی لیے ایک ہمیں مرثیہ ملتا ہے جناب ام لیلہ کا، یعنی آپ اتنے کرب سے مرثیہ کہتی تھیں. ان 4 خواتین میں جناب ام لیلہ کا بھی شمار ہوتا ہے. جنت البقیع میں بیٹھتی تھیں اور 1 سال تک آپ زندہ رہیں کربلا کے بعد، لیکن آپ کا 6 ماہ کا ہمیں عرصہ ملتا ہے. تو آپ ایک مرتبہ رو رہی تھیں، گریا کر رہی تھیں، تو لوگ جب بھی روضہ رسول کی زیارت کو آتے تھے تو گریے کی آواز کو سن کر رک جاتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ مرثیہ کہہ رہی تھیں، گریا کر رہی تھیں، تو لوگ رکے اور رک کر کہا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ شہزادہ علی اکبر کی ماں ہیں ام لیلہ. تو وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ جملے تھے. آپ کہہ رہی نا ایک ماں کی محبت. آپ کہہ رہی تھیں کہ اے علی اکبر تیرے جانے کے بعد ماں کس طرح جیے، کہ جب میں شام میں تیرا کٹا ہوا سر دیکھتی تھی نیزے پر بلند تو میری زبان سے تب بھی یہ جملہ جاری ہوتا تھا کہ خدا تجھے نظر بد سے بچائے. یعنی ایک ماں کی کیفیت یا اس کے جذبات کہ وہ مرنے کے بعد بھی بچے کے لیے. لیکن کون سا ایسا احساس تھا یا جذبہ تھا جو ان ساری چیزوں پر غالب آ گیا؟ وہ نصرت الہی تھا، وہ نصرت دین الہی تھا، وہ نصرت دین پیغمبر تھا جو ان سارے جذبات اور احساسات پر غالب آ گیا. جو سب سے اہم تھا وہ خدا کی راہ میں اپنی اولاد کو یا اپنے آپ کو قبول کروانا تھا، اور وہ پیغمبر اکرم کی محنتوں کا صلہ تھا اور اس کو بچانا تھا. وہ طائف کے پتھر جو رسول اللہ نے طائف کی وادی میں کھائے، اس کا نتیجہ یا اس کو بچانا تھا ان صعوبتوں کو. بالکل اس کا تسلسل ہی یہ قربانیاں تھیں. لیکن سلام پیش کرتے ہیں ان بیبیوں کو، اور خصوصاً آج کے دن سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہا کی ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا جوان بیٹا شہزادہ علی اکبر بھی اسلام کی راہ میں قربان کر دیا. مزید بھی گفتگو کریں گے، چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب. جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہا کی ہمت پہ بات کریں، ان کی شجاعت پہ، ان کی صبر پہ، ان کی استقامت پہ بات کریں، ان کی اس قربانی کو یاد کریں جو انہوں نے اپنے جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر کی صورت میں اسلام کی خاطر کربلا میں پیش کی۔ جذبہ تھا، وہ جذبہ کیا تھا کہ اللہ کا دین بچ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ، اس کا قرآن وہ رہتی دنیا تک جو ہے اس کا علم بلند رہے۔ یہ جذبہ، یہ غیرت ایمانی اور ان خواتین کی وجہ سے، ان خواتین مستورات کربلا کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے کربلا کا ذکر کر رہی ہیں۔ سیدہ ام لیلہ جب کربلا کے بعد آپ نے قید و بند کی، سفر کی مشکلات بھی دیکھی، اور کون ہیں؟ ایک شہزادی ہیں، ایک سردار کی بیٹی ہیں۔ کیسے خود کو ان تمام پریشانیوں میں آپ نے استقامت کا پہاڑ بن کے دنیا کو دکھایا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بالکل، ام لیلہ وہ عظیم شخصیت تھی، وہ عظیم ہستی تھی کہ جو تمام خواتین کے لیے، قیامت تک کی جتنی خواتین ہیں ان تمام کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ورنہ اگر کسی کا، اگر ام لیلہ صبر نہ کرتی، اگر وہ صبر کیا، انہوں نے تو شکر کیا کہ ان کی قربانی، انہوں نے ایک مثال قائم کی، اللہ کی رضا پر وہ راضی ہوئی، تو ورنہ کسی بھی ماں کا کوئی بیٹا چھن جاتا تو کسی ماں کو قرار نہ آتا، کسی ماں کو سکون نہ ملتا اگر ام لیلہ صبر نہ کرتی کہ انہوں نے اپنا جوان بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا بھی، اور جنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر اس کے بعد ان کا سر بھی ساتھ لے کر ساتھ چلتی گئی۔ وہ تاریخ میں لکھتی ہیں کہ جب کسی نے دیکھا گزرتے ہوئے شام کی طرف جب سفر جا رہا تھا، اور رستے میں کسی نے سر انور لٹکے ہوئے دیکھے، اور علی اکبر کا جب سر دیکھا، اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ کرے کہ اس کی ماں مر گئی ہے، اس کی ماں نے اس کا یہ حال نہ دیکھا، اس کی ماں نے اس کا یہ حال نہ دیکھا، وہ اگر دیکھے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو مطلب اس طرح کی کیفیات میں بھی وہ صبر کا پہاڑ بنی رہی، استقامت کا پہاڑ بنی رہی، اور ان کی درد اور غم کا ایک عالم یہ تھا کہ جنات بھی ان سے مرثیہ کیا کرتے تھے، ان کے مرثیے بھی وہ خود سنا بھی کرتی تھی، ان کو وہ سماعت کیا کرتی تھی، مطلب انہیں روحانی طور پر بھی اتنا ایک کمال حاصل تھا، اور پھر اس پر وہ صبر بھی۔ اور پھر جب لاشا علی اکبر کو جب وہ زمین پر گرا اور اس میں ان کے سینے میں تیر پہ وسط ہوا، وہ سارا جو منظر تھا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی کیفیات بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک والد ہے، جوان بیٹا ہے، اور اس لمحے میں، صرف اتنے سے لمحے میں جہاں داڑھی کے بال سارے بلیک ہیں اور اتنے سے لمحے میں سارے کے سارے وائٹ ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت گزرتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہیں، تو وہیں پر والد سے پہلے وہ خود جا کر لاش علی اکبر کے ساتھ لپٹتی ہیں۔ وہ بھی ان کی ایک حکمت تھی، ان کا ایک تھا کہ امام حسین علیہ السلام سمجھے کہ مجھے اس سے زیادہ ایک دکھ ہے کہ وہ اس پر ثابت قدم، وہ تو ثابت قدم تھے ہی تھے، لیکن پھر وہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر جہاں پر حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھاتے ہیں، وہیں پر سیدہ ام لیلہ کو بھی اٹھاتے ہیں، ان کو خیمے میں لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ اس کے بعد تک جب وہ کربلا سے شام میں گئی اور صبر و استقامت کا پہاڑ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی دست بازو بنی رہی، ان کی اور تمام بچوں کی، بالکل تمام بیبیوں کے ساتھ۔ اور سحر، ان بیبیوں میں اگر صبر نہ ہوتا، یہ وہاں پہ واویلا مچا دیتی، یا اگر صبر کا مظاہرہ نہ کرتی، تو جتنے بھی مرد تھے ان کے حوصلے بھی پست ہو جاتے، ان کے حوصلے بھی اگر بلند تھے تو وہ ان بیبیوں کی وجہ سے انہوں نے سنبھال کے رکھا، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، ان کو حوصلہ دیتی تھی۔ سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہا بعد از کربلا پھر کس طرح سے انہوں نے قید و بند کی، جتنی صحبتیں تھیں ان کو برداشت کیا، اور مدینہ میں آپ نے اپنے شوہر کی جدائی، اپنے بیٹے کی جدائی، اس تمام کو جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ایک روایت جو ہم بیان کر رہے تھے شیخ راملی کی، جو رخصت ہے شہزادہ علی اکبر کی، تو اس میں ایک کیفیت یہ بتائی جاتی ہے کہ جیسا کہ بیچ میں غار نے بھی بیان کیا تھا کہ آپ گرتے تھے، سنبھلتے تھے، اور جب بہت زیادہ دھول تھی اور آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے شہزادہ علی اکبر، اور آپ ٹھوکریں کھا رہے تھے، اس کیفیت کو شیخ راملی کہتے ہیں، اس طرح کے جیسے 1 سال کا بچہ جو چلنا سیکھتا ہے، چند قدم بڑھاتا ہے اور لڑکھڑا کے گر جاتا ہے، کچھ ایسی کیفیت تھی امام حسین علی مقام کی۔
اس وقت جناب زینب اور جناب ام لیلہ مصلی پر بیٹھتی ہیں اور دعا کرتی ہیں اور کہتی ہیں یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے علی اکبر کو حسین سے ملا دے، اور وہ ملاقات باپ اور بیٹے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ داد شجاعت لے کر دوبارہ پلٹتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب کچھ روایات میں مقاتل کی ایک نہیں 2 نیزے آپ کے سینے پر لگتے ہیں، اور آپ کا جب امام علی مکاب نے آپ کو رخصت کیا تو آپ کو ایسا گھوڑا دیا تھا مقاتل کی کتابوں میں، جس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جس سوار کو نا جس مقام سے لے کر جاتا تھا اس کی خاصیت تھی کہ اس کو وہیں پر چھوڑتا تھا۔ تو خیام حسینی سے آپ نے رخصت کیا، لیکن جب آپ کے سینے پہ برچی کا پھل لگا اور آپ جھکے، آپ نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈالا تو آپ کے سینے کا خون اس کی آنکھوں میں چلا گیا، تو وہ خیام حسینی کے بجائے خیام یزیدی میں لے گیا، اور پھر وہاں پر ایک اعلان ہوا کہ جس نے بھی بدر و احد کا بدلہ لینا ہے تو علی نہیں لیکن علی کا پوتا ہے یہاں پر۔ اور پھر مقاتل میں کی کتابوں میں بہت سخت الفاظ ہیں کہ جیسے یہ لفظ امام علی مقام کی شہادت کے لیے استعمال ہوا، فقتلوہ اربن اربا، کہ جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، بالکل اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اتنی تلواریں چلی۔ پھر آپ واپس آتے ہیں جب گھوڑے کو معلوم ہوتا ہے وہ میدان کی جانب، امام لاشے پر آتے ہیں، ایک دل خراش منظر ہے، اس کیفیت کو ان الفاظ کو میں دہرا نہیں سکتی، بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح آپ اس مقام شہید علی اکبر جو آج بھی کربلا میں آپ آئے اور آپ نے برچی کا پھل نکالا، آپ نے دیکھا اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے مرتے ہوئے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے، آپ سے لاشا اٹھ نہیں رہا تھا، آپ نے متعدد مرتبہ اٹھایا۔ پھر بنو ہاشم کے بچے آئے کہ جنہوں نے جناب شہید علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں ساتھ دیا، اور خیمے سے جناب زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک ہمیں ملتا ہے جملہ مقاتل کی کتابوں میں کہ جب شہزاد علی اکبر اس دنیا سے گئے تو امام حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، تو صرف آپ کی آنکھوں کا نور نہیں گیا، جب آپ نے لا کر خیمے میں جناب علی اکبر کی لاشے کو رکھا، کہا جناب فضہ سے کہ آپ جائیں اور جا کر ماں کو بلا کے لے کر آئیں، تو آپ جب جناب ام لیلہ کے خیمے میں آتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ کبھی ایک جانب بی بی ٹکراتی ہیں، کبھی دوسری جانب، اور آپ کہتی ہیں کہ فضہ جب سے میں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تو میری آنکھوں کا نور بھی نہیں چلا، میں بہت دیر سے در خیمہ کو تلاش کر رہی ہوں اور مجھے دروازہ نظر نہیں آتا۔ اور اسی کیفیت کے ساتھ آپ نے وہ 1 سال گزارا بعدس کربلا بھی، اسی غم کے ساتھ کہ جس غم کی کیفیت کو ایک ماں سمجھ سکتی ہے، اور اس شہزادے کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس طرح کا بیٹا آپ نے راہ خدا میں قربان کیا، اور موٹیویشن میرے اور آپ کے لیے اس میں یہی ہے، اور نتیجہ یا پیغام یہی ہے کہ بہترین سے بہترین چیز کو اگر قربان کیا جا سکتا ہے تو فقط راہ خدا میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جب کلمات استرجاع کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون، کہ ساری نعمات خدا کی جانب سے ہیں، ہم بھی خدا کی جانب سے ہیں، اور ہمیں رجوع بھی خدا کی جانب کرنا ہے، ہمیں پلٹنا بھی خدا کی جانب ہے، تو کسی چیز کا کوئی مقام یا حیثیت نہیں رکھتا مگر یہ کہ اگر خدا مانگ لے یا خدا کی راہ میں یا اسلام کی راہ میں ضرورت ہو تو علی اکبر جیسا بیٹا بھی دیا جا سکتا ہے، بیٹا بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ دونوں مہمانوں نے سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہ کو زبردست طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا، ان کی قربانی کو اور اس عظیم قربانی کو کہ شہزادہ علی اکبر جیسا بیٹا جب دین اسلام کی راہ میں پیش کرتی ہیں تو وہ کوئی عام خاتون ہو ہی نہیں سکتی، وہ سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت ہی ہو سکتی ہیں۔ کل پھر ایک اور خاتون کی قربانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، ایک اور خاتون کی وفا کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، وما علینا الا البلاغ۔